तारुफ। इस्लाम की तमाम तालीमात में मुसलमानों को उन लोगों के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया गया है जो उनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से जुड़े हुए हैं, मसलन ईमान, खून और क़ुर्बत के ज़रिए। इसलिए ये किताब उन फ़राइज़ में से कुछ पर बहस करेगी ताकि मुसलमान उन रिश्तों को उन तरीक़ों से बरकरार रखने की कोशिश कर सकें जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें, ताकि वो आला किरदार हासिल कर सकें। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। रिश्तादार। लोगों का पहला गिरोह जिनके हुकूक को पूरा करना ज़रूरी है वो उनके रिश्तादार हैं। रिश्तादारियों को बरकरार रखना इस्लाम का एक अहम पहलू है जिसे अगर कोई दोनों जहानों में कामयाबी चाहता है तो उसे तर्क नहीं किया जा सकता। किसी के ईमान की हकीकी निशानी ये नहीं कि सारा दिन मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा जाए, बल्कि अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी और मखलूक के हुकूक की अदायगी है। मखलूक के सबसे अहम हुकूक में से एक रिश्तादारी को बरकरार रखना है। कोई शख्स इस्लामी लिबास पहनकर तक़वा का दावा कर सकता है लेकिन अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकता। तारीख के औराक पलटी तो ये हमेशा नजर आएगा कि अल्लाह ताला के नेक बंदों ने रिश्तादारियों को बरकरार रखा, यहाँ तक कि जब उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ बदसलूकी की तब भी उन्होंने मेहरबानी से जवाब दिया। बाब 41 फसीलत आयत 34। और अच्छे और बुरे काम बराबर नहीं हैं। बुराई को इस अमल से दूर करो जो बेहतर हो, और उसके बाद जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो एक मुखलिस दोस्त हो। सही मुस्लिम नंबर 6525 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि अल्लाह ताला हमेशा इसकी मदद करता है जो रिश्तेदारी को बरकरार रखने की कोशिश करता है, खा उसके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उनके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाए। अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना कोई ख़ास बात नहीं, जबकि बुराई का अच्छा जवाब देना मुखलिस मोमिन की निशानी है। साबिका रवैया जानवरों में भी देखा जाता है। ज़्यादातर मामलात में जब कोई किसी जानवर के साथ हसन सलूक करता है तो उसके बदले में प्यार वापस आता है। सही बुखारी नंबर 5991 में मौजूद एक हदीस से साबित है कि रिश्तेदारियों को सही मानों में कायम रखने वाला वो है जो रिश्तेदारों से क़त ताल्लुक़ करके भी रिश्ता कायम रखे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अक्सर रिश्तेदारों की तरफ से मुसलसल खौफज़दा थे, लेकिन अपने हमेशा उनके साथ हसन सलूक किया। ये बात आम है कि अल्लाह ताला के क़ुर्ब के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन सही बुखारी नंबर 5987 में मौजूद एक हदीस में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि जो शख्स दुनियावी वजूहात की बना पर रिश्तेदारियां तोड़ेगा वो इससे क़त ताल्लुक़ कर देगा। याद रखो, ये सच है, ख़ा फ़र्ज़ नमाज जैसी इबादत की सूरत में अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी के लिए कितनी ही जिदोजहद करनी पड़े। अगर अल्लाह ताला किसी मुसलमान से रिश्ता मुनक़ते कर दे तो वो इसका क़ुर्ब और अबदी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर मामलात में अल्लाह ताला लोगों को तौबा का मौका फराहम करने के लिए गुनाहों की सज़ा में ताख़ीर करता है, लेकिन दुनियावी वजूहात की बना पर रिश्तेदारी को तोड़ने की सज़ा बहुत जल्द मिलती है। इसकी तस्दीक सुनन इब्न माजा नंबर 4212 में मौजूद हदीस से हुई है। बदकिस्मती से आज दुनिया में ताल्लुकात मुनक़ते करने का रिवाज आम देखा जाता है। लोग छोटी मोटी दुनियावी वजूहात की बना पर रिश्तेदारियों को आसानी से तोड़ देते हैं। वो इस बात को तस्लीम करने में नाकाम रहते हैं कि मादी दुनिया में जो भी नुकसान होता है वो आर्जी होता है, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला से मुनक़ते हो जाते हैं तो उन्हें दोनों जहानों में तवील मसाइब का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदारी को तोड़ने की एक वजह जो इस्लामी मुआशरे में आम तौर पर देखी जाती है वो ये है कि जब कोई अपने पेशे के ज़रिए आला समाजी मकाम तक पहुँच जाता है, इससे वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ने की तरगीब देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो अब उनके साथ बातचीत करने के लायक नहीं है। अपनी दौलत और समाजी हैसियत से इनकी मोहब्बत उन्हें बेहयाई के दरवाजे पर धकेल देती है, जिससे वो इस बात पर कायल होते हैं कि उनके रिश्तेदार सिर्फ उनकी दौलत उनसे छीनना चाहते हैं। कुरान करीम बताता है कि इन बंधनों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। बाब 4 अल-निसा आयत 1। और इस अल्लाह से डरो जिसके ज़रिए तुम एक दूसरे से मांगते हो और रहम से, बेशक अल्लाह तुम पर हमेशा देखने वाला है। ये आयत भी वाज़े तौर पर इस बात पर दलालत करती है कि रिश्तेदारी को बरकरार रखे बगैर तक़वा हासिल नहीं हो सकता।
پس جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ عبادت اور روزے کے ذریعے اسے حاصل کر سکتے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں اور اس لیے انہیں اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے۔ اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی ان معاملات میں مدد کر کے تمام رشتہ داریوں کو برقرار رکھیں جو جب اور جہاں بھی ممکن ہو اچھے۔ انہیں ایک ایسی تعمیری ذہنیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو معاشرے کے فائدے کے لیے رشتہ داروں کو ایک تباہ کن ذہنیت کے بجائے اکٹھا کرے جو صرف خاندانوں میں تقسیم کا باعث بنتی ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4919 میں موجود ایک حدیث کے مطابق لوگوں میں تفرقہ ڈالنا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ رشتہ توڑنے والوں پر قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے۔ باب 47 محمد آیات 22-23۔ تو کیا تم اگر منہ موڑو گے تو زمین میں فساد برپا کر دو گے اور رشتہ داریاں توڑ دو گے؟ ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گھرے ہوئے ہوں اور اس کی رحمت سے محروم ہوں تو دنیا میں یا آخرت میں اپنی جائز خواہشات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کسی کو اپنے رشتہ داروں کی کفالت میں اپنی وسعت سے تجاوز کرنے کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی ان سے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو قربان کر دیں کیونکہ مخلوق کی اطاعت کا مطلب خالق کی نافرمانی نہیں ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 2625 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا کسی کو بھی اپنے رشتہ داروں کو برائیوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دے اور نرمی سے ان کا احترام کرتے ہوئے انہیں برائی سے روکے۔ باب 5 الماد آیت 2۔ اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رشتہ داریاں نبھانے والے کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو بندہ جوڑتا ہے اس کے رزق میں اور ان کی زندگی میں اضافی فضل ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 1693 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رزق خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو ان کے لیے کافی ہوگا اور اس سے انہیں ذہنی اور جسمانی سکون ملے گا۔ زندگی میں فضل کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تمام دینی اور دنیاوی فرائض کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ دو نعمتیں ہیں مسلمان اپنی ساری زندگی اور مال حاصل کرنے کی کوشش میں صرف کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس بات کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رشتہ داریاں نبھانے پر رکھا ہے۔ رشتہ داریاں نبھانا اس قدر ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ فرض ادا کریں۔ اس کی تلقین کرنے والی ایک حدیث صحیح مسلم نمبر 2324 میں موجود ہے۔ شیطان کے جال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے درمیان اور معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے خاندان ٹوٹے اور سماجی تقسیم ہو جائے۔ اس کا حتمی مقصد اسلام کو بحیثیت قوم کمزور کرنا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ رنجشوں کو پناہ دینے کے لیے بدنام ہو گئے ہیں جو کئی دہائیوں تک جاری رہتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کئی دہائیوں تک کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا لیکن ایک غلطی اور دلیل کے بعد مؤخر الذکر اس سے دوبارہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم نمبر 6526 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی دنیاوی معاملے میں دوسرے مسلمان سے 3 سے زیادہ تعلقات منقطع کرنا ناجائز ہے۔ دن اگر غیر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا یہ حکم ہے تو کیا رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب صحیح بخاری نمبر 5984 میں دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ دار سے رشتہ توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس اہم موضوع پر بحث کرنے والی آیات و احادیث پر غور کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ عشرہ کے گناہوں کے بعد بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ اپنے سرور کا واسطہ نہیں رکھتا تو لوگ چھوٹی دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے اتنی آسانی سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ مسائل: اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ مسلمان اگلے اہم رشتوں کو جو تمام مسلمانوں کو برقرار رکھنا چاہیے وہ ہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات۔
یہ تمام مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اور اگر وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ مسلمانوں کے بہت سے حقوق قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان کو ان کو سیکھنے اور پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1240 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق درج کیے۔ اول تو سلام کا جواب دینا ہے، خواہ جواب دینا ان کی خواہش کے خلاف ہو۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی تقریر اور عمل کے ذریعے دوسروں کے ساتھ امن اور مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عملی طور پر امن کے اسلامی سلام کو پورا کرنا چاہیے۔ اسلامی سلام کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ ایک مسلمان کو بیمار مسلمانوں کی عیادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کی جسمانی اور نفسیاتی مدد کی جا سکے۔ تمام بیمار مسلمانوں کی عیادت کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہر مسلمان کم از کم اپنے بیمار رشتہ داروں کی عیادت کرے تو بیماروں کی اکثریت کو یہ سہارا ملے گا۔ ہر قسم کی فضول اور گناہ والی باتوں اور کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ گپ شپ کرنا، ورنہ مسلمان برکت کے بجائے گناہ ہی کمائے گا۔ ایک مسلمان جب ممکن ہو دوسرے مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرے، کیونکہ ہر شریک میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے جتنے زیادہ مسلمان حاضر ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ جس طرح کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے ان کے جنازے میں شریک ہوں اور ان کے لیے دعا کریں، وہ بھی دوسروں کے لیے ایسا کرے۔ اس خاص عمل میں ایک مسلمان کے لیے ایک اچھی یاد دہانی ہے کہ وہ بھی آخرکار مریں گے۔ امید ہے کہ اس سے ان کے طرز عمل میں بہتری آئے گی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے اپنی موت کے لیے بہتر طور پر تیاری کرے۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھانے اور اجتماعی تقریبات کی دعوت اس وقت تک قبول کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی غیر شرعی یا ناپسندیدہ کام نہ ہو، جو کہ اس زمانے میں بہت کم ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ایسے سماجی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں جہاں غیر قانونی یا ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اپنے اعمال کی تائید کے لیے اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ کسی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آسمانی تعلیمات کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سری گمراہی اور عذاب الہی کی دعوت ہے۔ آخر میں اہم حدیث مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ختم ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کے لیے دعا کریں جو چھینک آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 2714 میں موجود ایک حدیث میں ایک انتہائی اہم فرض کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کہ دوسرے مسلمانوں کو اچھی اور مخلصانہ نصیحت کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اچھی نصیحت سب کو پیش کی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ سنن نسائی نمبر 4204 میں موجود حدیث میں واضح طور پر اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو اس طرح نصیحت کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں نصیحت کریں۔ کسی کو بھی اپنے جذبات کو اس فرض کی ادائیگی سے باز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر برا مشورہ دیتا ہے اسے لوگ غلط مشورہ دیتے ہیں۔ مخلصانہ نصیحت کرنا اس قدر ضروری ہے کہ جیسا کہ جامع ترمذی نمبر 1925 میں موجود ایک حدیث میں مذکور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اس فرض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا عہد بھی لیتے تھے۔ واجب فرائض جیسے نماز۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلصانہ طور پر دوسروں کو نصیحت کرنا ان واجبات کے ساتھ رکھا گیا ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ لہذا کسی مسلمان کو اس حقیقت سے کبھی چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر شخص خواہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، ان چیزوں کو حاصل کرنا پسند کرتا ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2515 میں موجود حدیث میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسروں کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر کیا جانا چاہیے جو ان کے لیے دستیاب کسی بھی ذریعہ سے وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو محض اپنے الفاظ سے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے صدق دل سے دعا کریں۔ یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کا ایک پہلو ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔
باب 48 الفتح آیت 29 محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے خلاف سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ در حقیقت جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6927 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جب ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے خفیہ طور پر دعا کرتا ہے تو فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسرا اہم حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی محبت اور نفرت کرے جو وہ اپنے لیے پسند اور نفرت کرتے ہیں۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2515 میں موجود ایک حدیث میں صدق دل سے اس کو شرط قرار دیا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی حلال خوشی پر خوش ہونا چاہیے اور امید ہے کہ یہ ان کے لیے قائم رہے گی۔ جب کسی دوسرے مسلمان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انہیں غمگین ہونا چاہیے اور اس میں ان کی مدد کرنا چاہیے، اگرچہ یہ ان کی طرف سے صرف دعا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 6011 میں موجود حدیث میں نصیحت فرمائی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو تو باقی جسم درد میں شریک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے قول و فعل سے کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان یا غیر مسلم کو بلا جواز نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی یہی تعریف فرمائی ہے۔ نمبر 2627 در حقیقت لوگوں کو کسی کے نقصان سے محفوظ رکھنا ایک صدقہ کا کام ہے جو ایک شخص اپنے لیے کرتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 250 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ اپنے لیے صدقہ ہے کیونکہ یہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے حقوق میں ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا بھی شامل ہے۔ اس میں جسمانی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ علامتی رکاوٹیں بھی شامل ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ در حقیقت صحیح مسلم نمبر 6670 میں پائی جانے والی ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص کو اس درخت کو ہٹانے پر جنت دی جائے گی جو ساتھی مسلمانوں کے راستے کو روک رہا تھا۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان جب ان پر کسی بھی قسم کی ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کریں، جیسے کہ مالی مدد، اور ان مسلمانوں کی مدد کریں جو ظلم کرتے ہیں، انہیں اس رویے کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ صحیح بخاری نمبر 6952 میں موجود ایک حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ غور طلب ہے کہ مشورہ صرف اسی صورت میں دیا جائے جب مشورہ دینے والا ظالم کے نقصان سے محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے کسی دنیاوی وجہ سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع رکھے۔ یہ بات بہت سی احادیث میں واضح ہو چکی ہے، جیسے کہ جامع ترمذی نمبر 1932 میں موجود ہے۔ دوسرے مسلمان سے اس طرح منہ پھیرنا اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ نمبر 1740 میں پائی جانے والی ایک حدیث میں ایک بار متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کسی دوسرے مسلمان کو چھوڑ دیا ہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے، اس کے بجائے انہیں عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو معاشرے میں ہمیشہ پیار اور محبت کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4895 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے برعکس تکبر اور غرور صرف معاشرتی رکاوٹوں اور معاشروں کی علیحدگی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے ساتھ تکبر کا برتاؤ کیا جائے تو انہیں اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ صبر اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ در حقیقت دوسروں کے لیے ان کی سماجی حیثیت سے قطع نظر انکساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جیسا کہ سنن نسائی نمبر 1415 میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنے کو کبھی ناپسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں افواہوں یا گپ شپ پر کبھی بھی توجہ نہ دے، کیونکہ اکثر صورتوں میں وہ تو مکمل طور پر جھوٹے ہوتے ہیں یا ان میں کچھ حقائق مل کر افسانے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں کسی کی بری خواہشات کی تکمیل کے لیے سچائی کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ مروڑ دیا گیا ہے۔
ایک مسلمان کو چاہیے کہ کہی گئی باتوں کو نظر انداز کرے اور گپ شپ کرنے والے کو سچے دل سے توبہ کرنے کی تلقین کرے۔ انہیں کبھی بھی دوسروں سے گپ شپ نہیں دہرانی چاہیے اور نہ ہی دوسروں سے گپ شپ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کو چھپا کر انہیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو دونوں جہانوں میں چھپائے گا۔ اس کی نصیحت جامع ترمذی نمبر 1930 میں موجود حدیث میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو کبھی بھی دوسرے مسلمانوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ در حقیقت صحیح مسلم نمبر 290 میں پائی جانے والی ایک حدیث متنبع کرتی ہے کہ کہانی سنانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی کسی بھی مصیبت میں مدد کرے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی حدیث میں نصیحت ہے کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کا مالی بوجھ ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں راحت عطا فرمائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے جو ان کے مقروض ہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کی کسی بھی مصیبت میں مدد کرے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی حدیث میں نصیحت ہے کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کا مالی بوجھ ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں راحت عطا فرمائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے جو ان کے مقروض ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر ایک اور حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرے اور پھر ان سے معافی مانگے تو مقتول کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے شکار کو معاف کر دے گا۔ باب 24 النوری آیت 22۔ اور وہ معاف کر دیں اور نظر انداز کرے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 6592 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرے گا اسے زیادہ عزت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کرنا چاہیے، جس کی نصیحت جامع ترمذی نمبر 1921 کی حدیث میں آئی ہے۔ یہ حدیث متنبع کرتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ادب المفرد نمبر 357 میں ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حصہ ہیں، لہذا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کا احترام کرنا در حقیقت خالق یعنی اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ جو دیں گے وہی ملے گا۔ جامع ترمذی نمبر 2022 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جب کوئی نوجوان کسی بزرگ کی اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کے لیے کسی کو مقرر کرے گا جب وہ بوڑھے کو پہنچ جائیں گے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب تک گناہوں سے اجتناب کیا جائے ان کے ساتھ خوش دلی سے پیش آئے۔ در حقیقت کسی دوسرے مسلمان کو تسلی دینے کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1956 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ جس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نرم مزاج ہو، اسے جامع ترمذی نمبر 2488 میں ایک حدیث میں جہنم کی آگ سے حفاظت کی بشارت دی گئی ہے۔ دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا یہ اس قدر اہم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 7512 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ در حقیقت اس پر عمل کرنے والے کو جامع ترمذی نمبر 1984 میں موجود حدیث میں جنت میں ایک خوبصورت کوٹھی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے درمیان مسائل کو ان کی استطاعت کے مطابق حل کرے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2509 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ ایسا کرنا نفلی نماز، روزہ، صدقہ سے افضل ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو چھپائے۔
جامع ترمذی نمبر 1930 میں موجود حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے عیب چھپاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 2546 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مسلمان دوسروں کے گناہوں کو نظر انداز کرے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہیں نرمی اور نجی طور پر گنہگار کو مخلصانہ توبہ کرنے اور اپنے گناہ کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان دوسروں کو ایسا گناہ نہ کرنے کی تعلیم دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور لوگوں کا نام لیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرے۔ اس کی مثال صحیح بخاری نمبر 6979 میں موجود ایک حدیث میں درج ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے جس طرح اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں اور دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ ایسے حالات سے بچنا چاہیے جس سے دوسرے مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ یہ ان کو ان گناہوں سے بچانے کے لیے ہے جن کا ارتکاب دوسرے مشتبہ ہیں، جیسے غیبت اور غیبت۔ اس تحفظ کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا ان کے لیے بھلائی کا ایک حصہ ہے، جس طرح کوئی اپنے لیے بھلائی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 3101 میں موجود حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت اپنی بیوی سے ملے۔ اسی وقت دو صحابہ رضی اللہ عنہ تیزی سے چل پڑے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے مل رہے ہیں، نہ کہ کوئی اجنبی عورت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے واضح کر دیا کہ ان کے ذہن میں غلط خیال بھی نہیں آتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے صرف اس انداز میں جواب دیا کہ کسی بھی ایسی سرگرمی کو واضح کرنا چاہیے جو دوسرے مسلمانوں کے افکار کی حفاظت کے لیے مشکوک نظر آئے۔ اس کا تعلق ایک اور نیک صفت سے ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہے جو حلال ہیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو برا نہ لگے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر دوسرے مسلمانوں جیسے کہ اس کی بہن کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، اگرچہ یہ مکمل طور پر جائز ہے، لیکن اپنی بہن کے سامنے ایسا کرنے سے اسے برا لگے گا، خاص طور پر اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ اعلیٰ درجہ کا اعلیٰ کردار ہے جو واجب نہیں بلکہ ایک عظیم فضیلت ہے۔ مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں پر ایک اور حق یہ ہے کہ ان کا استقبال اسلامی سلام کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں وہ مسلمان شامل ہوں جو ایک جانتا ہے اور جو مسلمان نہیں جانتے۔ بہت سی احادیث میں اس نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ نمبر 68 میں پائی جانے والی ایک حدیث دوسرے مسلمانوں کے لیے سلامتی کے پیغام کو جنت میں داخل ہونے سے جوڑتی ہے۔ باب 4 النساء آیت 86۔ اور جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، کم از کم اسی طرح جواب دو۔ جامع ترمذی نمبر 2706 میں موجود حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے وقت اور جب اسے چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سلام کا اسلامی سلام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو کسی مسلمان کا نہ صرف پرامن الفاظ میں استقبال کرنا چاہیے بلکہ ہر گفتگو کے دوران اچھے الفاظ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امن کے اس پھیلاؤ کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کے عمل کے ذریعے دکھایا جانا چاہیے۔ یہ دوسروں تک اسلامی سلام کا پیغام پہنچانے کا حقیقی معنی ہے۔ ایک مسلمان کو بھی دوسرے مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر عمل کرنا چاہیے۔ در حقیقت جو مسلمان ایسا کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں ان کے صغیرہ گناہوں کو الگ ہونے سے پہلے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 5212 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا حتیٰ الامکان دفاع کریں بغیر کسی گناہ خود کو نقصان پہنچائے۔ مثال کے طور پر انہیں دوسرے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے جو اکثر ان کی پیٹھ پیچھے غیبت اور غیبت کی صورت میں پامال ہوتے ہیں۔
در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 1931 میں موجود حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے گا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی دوسرا مسلمان برے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے علاوہ انہیں ذاتی طور پر مشورہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ عوام میں ایسا کرنا ان کی شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے اور یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ شرمندہ ہونے والا شخص زیادہ غصے میں آ جائے گا اور اس لیے وہ اس اچھی نصیحت کو قبول کرنے کا امکان کم ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ پڑوسی، اگلے رشتوں میں تمام مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو برقرار رکھنا اور پورا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری نمبر 6014 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس حد تک ترغیب دی گئی کہ اب کے خیال میں پڑوسی اس کا وارث بن جائے گا۔ ہر مسلمان بدقسمتی سے اس فرض کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کا ایک اہم پہلو ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی شخص کے پڑوسی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مسلمان کے گھر کی طرف ہر سمت 40 گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی تصدیق امام بخاری رحمہ اللہ کی ادب المفرد نمبر 109 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 174 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اللہ تعالیٰ پر عقیدہ، برگزیدہ اور یوم آخرت کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے جوڑ دیا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی سنجیدگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ادب المفرد نمبر 119 میں موجود حدیث میں متنبہ کیا گیا ہے کہ جس عورت نے اپنے فرض کو پورا کیا اور بہت زیادہ نفلی عبادت کی وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی تقریر کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اگر اپنے پڑوسی کو الفاظ کے ذریعے نقصان پہنچانے والے کا یہ حال ہے تو کیا کوئی اپنے پڑوسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی پر صبر کرنا چاہیے۔ در حقیقت ایک مسلمان کو ایسے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نیکی کا بدلہ اچھائی سے دینا مشکل نہیں ہے۔ اچھا پڑوسی وہ ہے جو نقصان کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کی جائیداد کی نجی جگہ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہیں سلام کرنا چاہیے اور زیادہ مداخلت کیے بغیر انہیں مدد کی پیشکش کرنی چاہیے۔ کسی شخص کے لیے جو بھی ذریعہ دستیاب ہو، جیسے کہ مالی یا جذباتی مدد سے ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور جو دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اور انہیں کھلے عام رسوا کرے گا۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 4880 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ضرورت مند، اگلے رشتوں میں تمام مسلمانوں کو ضرورت مندوں اور سماجی طور پر کمزور سمجھے جانے والے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو برقرار رکھنا اور پورا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے ان کی حمایت کریں۔ اس اعانت کا ایک پہلو واجب صدقہ کا صدقہ کرنا ہے اگر یہ ان پر واجب ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ کسی معتبر اور قابل اعتماد تنظیم یا خیراتی ادارے کے ذریعے عطیہ کرے۔ بہت سی آیات اور احادیث رضاکارانہ صدقہ دینے کی اہمیت پر بحث کرتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم نمبر 1671 میں موجود حدیث یہ مشورہ دیتی ہے کہ صدقہ ہر روز ہر مسلمان سے واجب ہے۔ اسی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس صدقہ میں صرف مال کا عطیہ نہیں بلکہ دیگر نیک اعمال بھی شامل ہیں۔ بہت سی احادیث میں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح بخاری نمبر 6005 میں موجود حدیث میں یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اس پر جنت میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 3679 کی حدیث میں جس گھر میں یتیم کی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے اسے بہترین گھر قرار دیا۔
بیواؤں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 1969 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص بیوہ کی کفالت کرے گا اسے ایک مسلمان سپاہی کے برابر اجر دیا جائے گا، وہ شخص جو ہر دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔